नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना मुहम्मदिन वाला आले मोहम्मदिन व सहाबे सय्यदना व मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम अलैहि। अल्लाह ताला की हम्दो सना और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम के बाद नहायत ही वाजिबुल एहतराम बेटों, बेटियों, तलबा व तालिबात और असातिज़ा इकराम, अस्सलामु अलैकुम। ये अल्लाह ताला का बेपाया एहसान है और अल्लाह ताला का बड़ा करम और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज़ान और अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा की फ़िक्र की ये बरकत है कि उसने बज़्म फ़िक्र इकबाल को एक मरतबा फिर एक बहुत अच्छा और कॉम्प्रिहेंसिव और बुनियादी मगर जामे किस्म का कोर्स दुनिया के सामने पेश करने की सआदत अता फरमाई। इससे पहले जैसा कि मरकजी जॉइंट सेक्रेटरी जैन साहिब ने बताया अभी आपको कि पिछले साल एक इंतहाई कामयाब कोर्स हुआ था जिसमें दुनिया भर से तकरीबन 300 के करीब शुरका शरीक हुए थे और उनमें से अक्सर को ने वो कोर्स बड़ी कामयाबी से मुकम्मल किया था और उन्हें सर्टिफिकेट भी दिए गए थे। लोगों की शदीद ख्वाहिश थी कि कोर्स फिर शुरू किया जाए, लेकिन जाहिर है कि बहुत आसान काम नहीं होता ये। आज के मसरूफियत के दौर में माहिरीन इकबालियात और इकबाल शनास हजरात से राबिता करना और एहतमाम करना, खासा इसके लिए वक्त दरकार होता है और मुश्किलात भी होती हैं। जाहिर है कि आजकल सारा वक्त का ही मामला है, इस तरफ बहुत कम लोग आते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का ये करम और एहसान है कि बड़े बड़े इकबाल शनास और माहिरीन इकबालियात पाकिस्तान से डॉक्टर रफीउद्दीन हाशमी साहेब, जिनका बहुत बड़ा नाम है, तमाम बखूबी जानते हैं, और इस तरह से भारत से डॉक्टर अब्दुल हक हैं और डॉक्टर मंजर हुसैन साहेब हैं। बहुत बड़े बड़े इकबाल शनास हैं जिन्होंने हमारी इस दरख्वास्त पर लब्बैक कहा और इस कोर्स को पढ़ाने पर आमादगी का इज़हार किया और शेड्यूल बन चुका है, आप तक पहुंच भी चुका है। इंशाअल्लाह कोशिश की जाएगी कि बाकायदा तारीखों पर मुकर्रर वक्त पर वो कोर्सेज जो हैं, लेक्चर जो हैं वो मुनक्किद हों और आप उनसे इस्तेफादा कर सकें। आज की ये इंतहाई मुख्तसर सी जो क्लास हमने रखी है वो इस मकसद के लिए है कि कुछ ऐसी बातें बता दी जाएं कि आज के दौर में जब आप बड़ी मुश्किल से वक्त निकाल रहे हैं इस कोर्स को करने के लिए, तो ऐसी बातें हमें जहन में होनी चाहिए, मालूम होनी चाहिए कि इस कोर्स से ज़्यादा हम फ़ायदा उठा सकें और इस पैगाम को आगे भी पहुंचा सकें जो बज़्म फ़िक्र इकबाल का बुनियादी मकसद है कि तरवीज व तफ़हीम फ़िक्र इकबाल और फ़िक्र इकबाल के ज़रिए कौम की ख़ास तौर पर नौजवानों की इस्लाह। और आज का ये दौर जो है जिसके हवाले से खुद शायर मशरिक ने ये कहा था कि दुनिया को है फिर मार का रूह व बदन पेश, तहजीब ने फिर अपने दरिंदों को उभारा और दी हाथ से देकर अगर आज़ाद हो मिल्लत, है ऐसी तजारत में मुसलमान का खसारा। तो ये आजकल का दौर है, इसमें बहुत ज़रूरत है कि कुरान और हदीस की तालीमात को, उसवा हसना को आम किया जाए और उसके लिए फ़िक्र इकबाल एक बेहतरीन ज़रिया है जो हमें ऐसे तरीके बताता है कि किस तरह से हम कुरान से वाबस्ता होकर और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से वाबस्ता होकर अपने मुस्तकबिल को ताबनाक बना सकते हैं और खराबियों को और बुराइयों को दूर कर सकते हैं और नौजवान
نسل کو سوئے منزل لے کر چل سکتے ہیں۔ تو اسی مقصد کے لیے بزم فکر اقبال جو ہے وہ عمل پیرا ہے، اور پچھلا کورس بھی اور یہ کورس بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ فکر اقبال کی ترویج اور تفہیم ہمارا مقصد ہے، اور یہ اس مقصد کے لیے ہے کہ اپنی کھوئے ہوئے ماضی کو بازیافت کیا جائے، اور اس کی روشنی میں جدید دنیا کو ساتھ لے کر چلتے ہوئے مستقبل کو تابناک بنایا جائے، اور قرآن اور اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نوجوان نسل کو پھر لے کر آیا جائے، تاکہ قوم بقا و فلاح کی جانب بڑھ سکے۔ تو اسی مقصد کے لیے ہم برسر پیکار ہیں، اور یہ کورس جو ہے یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ تو اسے زیادہ سے زیادہ مفید بنانے کے لیے، زیادہ سے زیادہ فائدہ مند بنانے کے لیے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، وہ ضرور اپنے ذہن میں رکھیے گا، اور بعد میں جو ٹیکنیکل مسائل ہیں اس کے حوالے سے جوائنٹ سیکرٹری زین صاحب آپ کو آگاہ کریں گے، کیونکہ اس پروگرام کو اور کورس کو آگے لے کر زین اور ان کی ٹیم ہی بڑھتی ہے۔ ہم تو کورس میں بات چیت کر لیتے ہیں بس، زیادہ تر معاملہ جو ہے، اصل معاملات جو ہیں وہ زین ہی چلاتے ہیں، اور ان کے آئی ٹی کے جو ساتھی ہیں وہ اسے لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ تو مجھے صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ ہم نے ایک کتاب آپ کو پی ڈی ایف کی صورت میں بھیج دی ہے، جو 2 گروپس ہم نے بنا دیے ہیں، خواتین کا الگ سے ہے اور نوجوانوں کا الگ سے ہے۔ اس کے اندر ہی لیکچر کا اشتہار وغیرہ بھی آیا کرے گا، شیڈیول بھی اس میں دے دیا گیا ہے، اور جو بھی اہم بات ہوگی وہ اسی گروپ میں آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی، اس کو آپ نے دیکھتے رہنا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اس گروپ سے ضرور آپ نے اچھی طرح سے وابستہ رہنا ہے، اور اس کو ضرور روزانہ دیکھ لیا کریں کہ جو بھی اطلاع ہے وہ اس کے اندر انشاءاللہ آپ کو دی جائے گی۔ ایک تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ جو کتاب ہم نے اس میں آپ کو پی ڈی ایف کی صورت میں بھیجی ہے، وہ بزم فکر اقبال کے مرکزی نائب صدر ہیں ڈاکٹر محمود علی انجم، ان کی کتاب ہے، اور اقبال کے بنیادی تصورات پر بہت اہم، بہت مفید اور بہت جامع کتاب ہے۔ جتنے بھی ہم نے موضوعات اس کورس میں رکھے ہیں تقریباً سب کا وہ احاطہ کرتی ہے، اور آسان اور سادہ زبان میں تصورات سمجھائے گئے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ تحقیقی کتاب ہے، کوئی بات بھی بغیر سند کے، بغیر حوالے کے نہیں کی گئی۔ ہر چیپٹر کی کتابیات بھی دی گئی ہے، اور کتاب کے آخر میں بھی کتابیات موجود ہے۔ بہت معلومات اس میں سے آپ کو مل سکتی ہیں، اور کورس کو بہت اچھے طریقے سے آپ کر سکتے ہیں۔ یہ چیز آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ پی ڈی ایف جو ہم نے شیئر کر دی ہے ایک کتاب کی، وہ کتاب ضرور آپ اپنے مطالعے میں رکھیں، اسے ضرور گاہے بگاہے دیکھتے رہیں۔ 2-3 کتابوں کا میں اور ذکر کروں گا۔ یہ بہت ضروری نہیں ہے، یہ نہ سمجھیں کہ لازمی ہے اور لازماً آپ نے لینی ہے اور ان کے بغیر کورس نہیں ہو سکتا۔ کورس کا تو مقصد ہی یہ ہے کہ جن علاقوں میں کتابیں میسر نہیں ہیں اور بنیادی تصورات سے جن لوگوں کو آگاہی نہیں ہے، وہ ان لیکچرز کے ذریعے آگاہ ہو جائیں۔ انشاءاللہ بخوبی آپ آگاہ ہوں گے۔ لیکن اگر آسانی سے دسترس میں یہ کتابیں آ جاتی ہیں تو یہ سونے پر سہاگا ہوگا، اور بہت اچھی طرح سے کورس آگے بڑھے گا، اور کورس کے بعد بھی آپ ریوائز کر سکیں گے ان کتابوں کے ذریعے۔ تو ایک تو ہم نے آپ کو کتاب پی ڈی ایف پہ بھیج دی ہے، وہ بنیادی کورس ہے، یہ سمجھ لیں کہ آپ کے کورس کی ٹیکسٹ بک ہے، وہ اسے آپ نے اپنے مطالعے میں ضرور رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ صرف میں 2-3 کتابوں کا ذکر کروں گا۔ کورس میں ہم نے 1-2 لیکچرز رکھے ہوئے ہیں جس میں فکر اقبال کے بنیادی ماخذ سے آپ کو آگاہ کریں گے، ان میں بہت سی کتابوں کا ذکر آئے گا، وہ اپنے پاس نوٹ بھی کریں گے آپ۔ لیکن کورس کے لیے ان کتابوں کو بھی دیکھنا اور پڑھنا اور سمجھنا، اور خاص طور پر بعد میں مطالعہ جاری رکھنے کے لیے ان کتابوں کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ ایک تو
ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے بیٹے جسٹس جاوید اقبال کی، ڈاکٹر جاوید اقبال کی کتاب ہے زندہ رود۔ زندہ رود شیخ غلام علی اینڈ سنز سے پہلے چھپتی تھی اور 3 جلدوں میں تھی پہلے، پھر ایک جلد میں کر دی گئی اور شیخ غلام علی اینڈ سنز لاہور سے چھپتی رہی ہے، لیکن آج کل یہ سنگ میل سے چھپتی ہے۔ زندہ رود جسٹس جاوید اقبال کی کتاب ہے، آج کل یہ سنگ میل لاہور سے چھپتی ہے۔ یہ اگر میسر ہو، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ لائبریری وغیرہ سے بھی بعض لوگ آسانی سے حاصل کر لیتے ہیں، ورنہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ، پھر میں بتا رہا ہوں کہ لازمی کتاب ہے اور ضرور آپ نے لینی ہے۔ ہم نے آپ کا کام چل جائے گا جو کتاب پی ڈی ایف میں بھیج دی ہے، لیکن اگر یہ میسر ہو جائے آسانی سے، لائبریری وغیرہ سے مل جائے یا کسی کے پاس پہلے پڑھی ہو، کہیں عزیز دوست رشتہ دار سے سہیلیوں سے مل جاتی ہے، تو پھر آپ لے سکتے ہیں زندہ رود۔ اور دوسری ایک کتاب ہے پروفیسر ڈاکٹر فرمان فتح پوری کی، اقبال سب کے لیے۔ یہ بالکل اس کے ساتھ کی کتاب ہے، جیسے ہم نے آپ کو جو پی ڈی ایف میں ڈاکٹر محمود علی انجم کی کتاب بھیجی ہے، محمود علی انجم کی زیادہ تحقیقی کتاب ہے، اور یہ اقبال سب کے لیے جو ہے یہ سیدھے سادے پیرائے میں بیانیہ انداز میں لکھی ہوئی ہے، اور جیسا کہ نام سے اندازہ ہو رہا ہے کہ اقبال سب کے لیے جو ہے وہ واقعی سب کے لیے ہے، چھوٹے بڑے نوجوان طالبات اور طلباء سب اس سے اچھی طرح سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو یہ کتابیں اپنے مطالعے میں رکھیے، اور کلیات اقبال اردو آپ کے پاس ضرور ہونا چاہیے۔ بس یہ آخری میں 2 کتابیں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ ایک تو ہم نے آپ کو پی ڈی ایف بھیج دی ہے، اسے مطالعے میں رکھیں۔ دوسری بات، کتاب میں نے بتائی جسٹس جاوید اقبال کی زندہ رود، وہ بھی اپنے گاہے بگاہے مطالعہ کرتے رہیں۔ ڈاکٹر فرمان فتح پوری کی کتاب ہے اقبال سب کے لیے، یہ بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اور کلیات اقبال اردو، یہ تو سمجھ لیں آپ کے کورس کی بنیادی کتاب ہے، یہ آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے لازماً۔ ہمارے اس میں نیٹ پہ بھی موجود ہے، وہاں سے بھی آپ لے سکتے ہیں، لیکن بہرحال کتاب ہمارے پاس ضرور ہونی چاہیے، کلیات اقبال اردو۔ اور یہ کوشش یہ کریں کہ اقبال اکادمی لاہور کا جو چھپا ہوا ہے کلیات کا مطلب ہوتا ہے کل کلام، علامہ اقبال کا اردو کا کل کلام جو ہے وہ جس کتاب میں جمع کر دیا گیا اسے کہتے ہیں کلیات اقبال، اردو میں بھی ہے فارسی میں بھی ہے۔ تو فی الحال آپ نے کلیات اقبال اردو جو ہے یہ ضرور لے لینا ہے اور اسے اپنے مطالعے میں رکھنا ہے، کیونکہ بہت سے حوالے دیے جائیں گے لیکچرز میں، پھر یہ کلیات آپ کو دیکھنے کی ضرورت پیش آئے گی۔ تو کلیات اقبال اردو اگر اقبال اکادمی کا ہو جائے تو یہ ضرور آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے اور اپنے مطالعے میں رکھنا ہے۔ اقبال کا اردو کا کل کلام جو ہے وہ آپ کی دسترس میں آ جائے گا، اسے ضرور اپنے پاس رکھیے۔ تو یہ تو انتہائی میں نے مختصر طور پر آپ کو 3-4 کتابیں بس بتائی ہیں، یہ آپ کوشش کریں کہ ضرور اپنے پاس رکھیں، اپنے ساتھ رکھیں۔ اور کلیات اقبال تو ضرور ہونا چاہیے، اور اسی طرح سے جو ہم نے پی ڈی ایف بھیج دیا، یہ 2 سمجھ لیں کہ لازمی ٹیکسٹ بکس ہیں آپ کے اس کورس کی۔ باقی 2 میں نے اضافی کتابیں بتا دی ہیں، اگر وہ دسترس میں آ جائیں تو ضرور دیکھ لیا کریں۔ اسی طرح سے بات چونکہ ہم نے بہت لمبی نہیں کرنی، میں مختصر طور پر بات کروں گا۔ زین صاحب نے بھی تھوڑا سا ٹیکنیکل مسائل آپ کو بتانے ہوں گے، وہ بھی بتائیں گے۔ ہمارے پاس ارد گرد کتابیں موجود بھی ہوتی ہیں، جب ہم اقبالیات کے میدان میں داخل ہو جائیں تو پھر ہماری دلچسپی جب اس سے ہو جاتی ہے تو آسانی سے کتابیں مل سکتی ہیں۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے بہت سے لوگ کورسز کرتے ہیں پاکستان کے بہت سے علاقوں میں، تو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے بی اے میں بھی اقبالیات ہے، انٹرمیڈیٹ میں بھی ہے، اور ایم اے اردو کے اندر بھی اقبالیات کی 2 بہت عمدہ اور اچھی کتابیں ہیں، وہ بھی اگر کہیں سے آپ کو دستیاب ہو جائیں تو انہیں بھی ضرور حاصل کر لیں اور فوری طور پر ان پر قبضہ کر لیں۔ ظاہر ہے کہ پوچھنے کے بعد، جس کے پاس بھی ہو اس سے پوچھنے کے بعد، وہ اگر پڑھ چکے ہیں وہ لوگ تو خوشی سے آپ کو دینے پر تیار ہو جائیں گے۔ یہ کتابیں بھی اگر کہیں سے میسر ہوں دیکھ لیں، بہت بنیادی کتابیں ہیں
اور تمام تصورات جو ہم پڑھائیں گے انشاءاللہ وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی کتابوں میں ہمیں مل جاتے ہیں۔ اقبالیات کی کتابیں جو ہیں، اقبالیات انٹرمیڈیٹ اور بی اے اور ایم اے اردو جو ہے اقبالیات علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا، ان کی بھی 2 کتابیں ہیں اقبالیات کی، انہیں بھی اچھی طرح سے دیکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ تو کتابوں کی حد تک بات ہوگی۔ اگلی بات یہ ہے کہ ہم تو یہ تمام لیکچرز ریکارڈ کریں گے اور انشاءاللہ بعد میں شیئر بھی ہوا کریں گے، لیکن آپ بھی اہتمام کر سکتے ہیں۔ بہت ہی اہم اور قیمتی لیکچرز ہوں گے، دنیا کے تمام علاقوں میں سنے بھی جائیں گے، اور بڑے بڑے ماہرین جو اس دور کے ہیں وہ یہ لیکچرز دے رہے ہیں، تو اپنے پاس بھی ریکارڈنگ کا ضرور اہتمام کر لیں، آسانی سے کیے جا سکتے ہیں۔ اور اب یہ تو سب کو معلوم ہی ہوتا ہے کہ جب اتنا اہم کورس کر رہے ہیں آج کے دور میں اور مفت کر رہے ہیں، تو بعض کا ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی وہ قدر نہیں ہوتی، لیکن آپ سب لوگ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے پڑھے لکھے ہیں، اسی لیے اس کورس میں شامل بھی ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں، اور آج کی اس کلاس میں بھی شامل ہیں۔ آپ کو یہ بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ لیکچرز لینے کے لیے پورا اہتمام کریں، اپنے ذہن میں رکھیں تاریخ اور وقت، اور اس وقت سے پہلے اپنی تیاری اچھی طرح سے کر لیں، نیٹ وغیرہ کو چیک کر لیں، اپنے موبائل یا لیپ ٹاپ جس پہ بھی آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس کو اچھی طرح سے دیکھ لیں، ہیڈ فون اگر استعمال کر رہے ہیں اسے چیک کر لیں۔ نوٹ بک آپ کے پاس ضرور ہونی چاہیے، ایک اس کے لیے الگ نوٹ بک بنا لیں اور اس پہ زیادہ سے زیادہ نوٹس لینے کی کوشش کریں۔ قلم اور کاغذ ضرور آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے، زیادہ سے زیادہ نوٹس لینے کی کوشش کریں، نوٹ بک پر لیں تو بہت اچھا رہے گا، آپ کے پاس یادگار بھی رہے گی اور بہت قیمتی خزانہ ہوگا جو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ پہنچائے گا۔ تو یہ اہتمام آپ نے ضرور کرنا ہے، اور کوشش یہ کیجئے کہ الگ سے اگر اہتمام ہو سکے الگ سے کمرے میں بیٹھیں اور بالکل جس طرح سے لائیو کلاس ہوتی ہے کالج یا اسکول کی اس طرح سے اسے اٹینڈ کرنے کی کوشش کریں۔ ارد گرد کا ماحول جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے، شور شرابہ نہیں ہونا چاہیے، اور پوری توجہ اور انہماک سے سنیے۔ کوئی سوال پیدا ہوتا ہے اسے اپنے پاس لکھ لیں، اور لیکچر جب ختم ہوں گے تو انشاءاللہ ہم سوال جواب کا سلسلہ بھی رکھیں گے، سوال بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اگر وقت ختم ہو جائے گا، سوال زیادہ نہیں کیے جا سکیں گے، تو انشاءاللہ الحمدللہ ہم موجود ہوں گے، بعد میں بھی ہمارے گروپس بنے ہوئے ہیں، اس کے اندر آپ ہمیں بھی سوال بھیج سکتے ہیں، مجھ سے سوال کر سکتے ہیں۔ زین صاحب سے میں کہوں گا کہ میرا نمبر بھی وہ شیئر کر دیں، آپ سب کے پاس نمبر بھی آ جائے گا، اس پر بھی بات کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے ہر سوال کا جواب دیا جائے گا۔ اور کسی قسم کی بھی زندگی کے کسی موڑ پر بھی آپ اقبالیات کے حوالے سے علمی اعتبار سے کوئی بھی رہنمائی چاہیں گے تو اس کا انشاءاللہ تعالی اہتمام کیا جائے گا۔ یہ تو چند ایک باتیں ہوئی، اگر کوئی بات مجھ سے رہ گئی ہوئی تو ضرور زین صاحب اس میں اضافہ کر دیں گے۔ ٹیکنیکل باتیں تو آئی ٹی کے حوالے سے وہی آپ کو بتائیں گے۔ مجھے آخر میں ایک بات اور عرض کرنی ہے، اس کے بعد زین صاحب کچھ بتائیں گے، اور اختتام پر بھی میں چند ایک جملے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، لیکن ابھی جو بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ انتہائی اہم ہے کہ یہ کورس جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خیر و عافیت سے آپ اس کو تکمیل تک پہنچائیں اور مکمل کریں سب لوگ بخوبی، اور سرٹیفکیٹ بھی آپ کو اس کا دیا جائے۔ لیکن مقصد و مدعا صرف اور صرف سرٹیفکیٹ حاصل کرنا نہیں ہے، یہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے۔ آپ لوگ جب اس کورس میں شامل ہو گئے ہیں تو اب آپ بزم فکر اقبال پاکستان کا حصہ بن چکے ہیں، یہ ضرور آپ نے اپنے ذہن میں بات رکھنی ہے۔ اور جب بزم فکر اقبال کا آپ حصہ بن چکے ہیں تو اس کے لیے یقیناً آپ کو دل و جان سے کام بھی کرنا چاہیے۔ یہ کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے قطعاً، اور کوئی مالی منفیت ہمارے پیش نظر نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اقبال کا پیغام جو ہے وہ
قرآن اور اسوہ حسنہ کا پیغام ہے، وہ دین میں قوم کی سلامتی سمجھتے ہیں، اور اسی فکر کو ہم آگے لے کر بڑھ رہے ہیں۔ اس مقصد کے لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ترویج و تفہیم فکر اقبال کا کام جو ہے وہ اصل میں قرآن کا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہونے کا پیغام ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ پھیلے، زیادہ سے زیادہ اشاعت پذیر ہو، اور نوجوان نسل جو ہے اس کی راہبری اور رہنمائی کا ہم سب لوگ فریضہ انجام دیں، اور ہمارے رہنماؤں نے، علامہ اقبال نے جو کچھ ہم سے چاہا تھا اس منزل تک ہم ضرور پہنچ سکیں۔ تو اس منزل تک پہنچنے کے لیے آپ سب نے بزم فکر اقبال کا دست و بازو بھی بننا ہے، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں ہماری شاخیں قائم ہو چکی ہیں۔ آپ لوگ جس جس علاقے سے ہیں، اگر وہاں پر اب تک شاخ قائم نہیں ہے اور ترویج و تفہیم فکر اقبالیات کا کام، فکر اقبال کا کام، اقبالیات کا کام اگر نہیں ہو رہا، تو آپ ضرور اس حوالے سے بھی رابطہ کریں اور آگے آئیں، اور جوائنٹ سیکرٹری صاحب سے، جنرل سیکرٹری صاحب سے رابطہ کریں۔ آپ لوگ اس کورس کے حوالے سے جو گروپس بنائے گئے ہیں اس میں تو سب شامل ہیں، لیکن اس کے علاوہ ہمارے مرکز کا، راولپنڈی کا، اسلام آباد، لاہور، سیالکوٹ، گجرات، جہلم اور فیصل آباد کے گروپس بنے ہوئے ہیں۔ آپ ان میں سے جس جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں ان گروپس میں شامل ہوں۔ اگر آپ کے علاقے میں گروپ نہیں ہے تو وہاں پہ گروپ بنائیں ضرور، بزم کی شاخ بنائیں اپنے علاقے میں، اور جب آپ یہ کام کریں گے ہم سے رابطہ کرنے کے بعد، تو پھر انشاءاللہ بالکل آسان سا کام ہوتا ہے کہ اقبال بیٹھک سے پروگرام شروع کیا جاتا ہے۔ جو محبت رکھنے والے ہیں، ذوق و شوق رکھنے والے ہیں، قوم کا درد رکھنے والے ہیں، فکر اقبال کی اہمیت کو اس دور میں سمجھتے ہیں، اور دنیا اور آخرت میں سرخرو ہونا چاہتے ہیں کہ اس قرآن و اسوہ حسنہ کے پیغام کو آگے پہنچانا چاہتے ہیں، تو وہ اپنے علاقے میں شاخ قائم کریں، اور اپنے دوستوں کو، خواتین جو ہیں وہ اپنی سہیلیوں کو، اپنی بہنوں کو جمع کریں اپنے گھر میں، اپنی بیٹھک میں، اور اقبالیات کی فکر کی اہمیت پر گفتگو کریں۔ اقبال کے اشعار جو ہیں ان کی تشریح کریں، اپنے علاقے کے اسکولز میں جائیں، پرنسپل سے ملیں اور ان سے گفتگو کریں کہ وہ اپنے علاقے میں فکر اقبال کی، اپنے اسکول میں، اپنے کالج میں فکر اقبال کی ترویج کے لیے کام کریں۔ آپ اپنی خدمات پیش کر سکتے ہیں کہ مہینے میں ایک مرتبہ وہاں پر لیکچر رکھا جا سکتا ہے۔ خوش ہو کر پرائیویٹ کالجز کے پرنسپل جو ہیں وہ اس بات کو مان لیتے ہیں کہ ان کے ہاں کوئی آئے بات کرنے کے لیے، اور اسمبلی میں اقبال کی وہ مشہور دعا جو ہے، ہم بچپن میں اس کی گونج صبح سویرے ہر جگہ سنا کرتے تھے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، وہ شروع کروائیں اپنے علاقے کے اسکولز میں، اور ہفتہ وار یا 15 روزہ پروگرامز کروائیں، اقبال پر کوئز کروائیں، اور ہیڈ ماسٹر صاحب کو، پرنسپل صاحبان کو، تو آپ میل ہوں یا فیمیل ہوں، انہیں قائل کریں اپنے دلائل کے ذریعے کہ وہ بچوں کو فکر اقبال کے حوالے سے اشعار یاد کروانے کا پابند کریں، اور اشعار کی تشریح کریں، اور بچوں کی نظمیں جو ہیں وہ یاد کروائی جائیں، تاکہ اقبال کا پیغام سامنے آئے، اور قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں، اور دامن دین ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں، اور جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی، اور کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور قرآن میں ہو غوطہ زن ہے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ یہ تمام پیغامات ہیں جو مختصر طور پر میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ قرآن کی طرف ہمیں لوٹنا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہونے، اپنے دین پر مضبوطی سے کاربند رہنے، فرقہ واریت سے بچنا ہے، اور نیکی کی طرف آنا ہے۔ بچوں کو یہ بتانا ہے فکر اقبال کی روشنی میں کہ
وہ میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے، ضعیفوں سے محبت کرنا، میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اسی راہ پہ چلانا مجھ کو۔ تو آپ سوچیں، غور کریں، کیا وجہ ہے کہ آج سے 15 20 25 سال پہلے ہر اسکول میں یہ گونج سنائی دیتی تھی کہ وہ میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا اور میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اسی راہ پہ چلانا مجھ کو۔ یہ جب پڑھی جاتی تھی چیز اور نظم یہ پڑھی جاتی تھی اور پھر اساتذہ اس کی ترجمانی کرتے تھے، اس کا ترجمہ کرتے تھے، اس کی تشریح بچوں کو بتائی جاتی تھی، تو بچے پھر برائی سے دور ہوتی بھی تھے، نیکی کی طرف آتے بھی تھے۔ اور اسکولز کے، کالجز کے اندر یہ کلچر نہیں تھا کہ کلاس روم کے اندر میل ٹیچر کی موجودگی میں لڑکیاں جو ہیں وہ ناچ رہی ہیں، ڈانس کر رہی ہیں۔ یہ کلچر ہمارا نہیں تھا، یہ تہذیب ہماری نہیں تھی۔ اس تہذیب اپنی تہذیب میں واپس آنے کے لیے، اپنی تہذیب کو واپس لانے کے لیے، اور یہ بےہودہ اور گندا کلچر جو مغرب کا ہم میں آ چکا ہے اور ہم پر یلغار ہو چکی ہے، اور 9/11 زدہ دانش جو ہے وہ ہمیں مسلسل اس طرف لے کر جا رہی ہے، اور اپنے دین کو، قرآن کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم پیچھے دھکیل رہے ہیں۔ اور اقبال نے 100 سال پہلے جن چیزوں کی طرف اشارہ کیا تھا اپنے پیر و مرشد اکبر الہ آبادی کے ساتھ، کہ ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ۔ اور جو انہوں نے کہا تھا کہ لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی، ڈھونڈ لی قوم نے فلاح کی راہ۔ یہاں میں یہ عرض کرتا چلوں کہ انگریزی سے یہاں مراد انگریزی زبان نہیں ہے، اور انگریزی زبان سے علامہ اقبال کو قد نہیں تھا، کوئی دشمنی نہیں تھی اس سے، اور جدید تعلیم حاصل کرنے کے حق میں تھے۔ یہاں انگریزی تعلیم سے جدید مغربی طریقہ کار جو ہے تعلیم حاصل کرنے کا، جو ہماری یونیورسٹیز اور کالجز میں آج مخلوط تعلیم کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ تو یاد رکھیں، انگریزی یا سائنس یا جدید تعلیم کی مخالفت نہیں ہے یہاں پہ، بلکہ جو طریقہ کار اختیار کیا مغرب کی دیکھا دیکھی ہم نے کالجز اور یونیورسٹیز میں، اس کی مخالفت کی جا رہی ہے۔ تو علامہ نے فرما دیا تھا، لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی، ڈھونڈ لی قوم نے فلاح کی راہ، یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین، پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ۔ تو پردہ اٹھ چکا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، ہماری نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ آج میل ٹیچر کی موجودگی میں کلاس کے اندر لڑکیاں ڈانس کر رہی ہیں اور میل ٹیچر دیکھ رہا ہے۔ میں زیادہ سخت الفاظ ابھی فی الحال استعمال کرنے کے موڈ میں یا حق میں نہیں ہوں، چونکہ یہ جو آج کی کلاس ہے یہ ایک طرح سے تعارفی کلاس ہے، انشاءاللہ یہ بات آگے کریں گے۔ مقصد یہ ہے، میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کورس کا مقصد بھی ہے کچھ، یہ نہیں کہ بس کورس کر لیا اور سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا اور بات ختم ہو گئی۔ ہم حالت جہاد میں ہیں، اور اقبال جو چاہتے تھے کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری، دامن دی ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں، اور جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی۔ یہ اس کورس کا مقصد ہونا چاہیے کہ ہم دامن دین سے وابستہ ہوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہوں، نوجوان نسل کو قرآن میں غوطہ زن ہونے پر تیار کریں اور مجبور کریں، اور دین کی طرف اور مذہب کی طرف نوجوان نسل کو لے کر آنے کے لیے اس کورس کو پڑھیں اور اس کورس کو سمجھیں، اور ان تعلیمات کو آگے نوجوان کے قلب و ذہن میں منتقل کرنے کا فریضہ ادا کریں۔ تو یہ چند ایک معروضات تھی جو آپ کی خدمت میں نے پیش کرنا ضروری سمجھی ہیں، تاکہ یہ لیکچر ہمارے لیے زیادہ مفید اور مفید سے مفید تر ثابت ہو سکے۔ جوائنٹ سیکرٹری زین صاحب اب کچھ ٹیکنیکل باتیں آپ کو بتا دیں گے، اس کے بعد کچھ سوال جواب ہیں، بہت سے لوگوں نے ہینڈ ریز کیے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ جب تک آپ چاہیں گے آپ کی تشفی انشاءاللہ کروانے کی کوشش کریں گے استطاعت بھر، اور ضرور جواب دیے جائیں گے۔